किस मुताला कुरान हकीम में जो हमारे 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, दूध के ड्रम में जो गटर का गिलास शामिल किया गया है, और कौन कौन से उलमा ने जिनके दस्तखत यहाँ पे लगे हुए हैं, बच्चा तो यही समझेगा। लेकिन पाकिस्तान में 5% ये इतने ताकतवर हो गए और उसके मुस्तजाद हमारे उलमा की आंखें तालीम के लिबास में और इत्तेहाद के लबादे में, जिसकी ये उसूल काफ़ी है। आप उसकी दूसरी किताबें पढ़े। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। बड़े बड़े इतने बड़े बड़े उलमा को उनकी तरफ देखना शुरू करें तो हमारी दस्तारें गिर जाएं। तो बुखारी और मुस्लिम की तरह उसूल काफ़ी इसी लेवल की एक किताब है। और हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये बताएंगे कि इन उलमा को किस तरह अंधेरे के अंदर रखे तकरीज़ात लिखवाई। बिहारुल अनवार में लिखा हुआ है कि जी अंबिया में हिर्स था। ये जो इतने बड़े बड़े हैवी वेट उलमा हैं और ये पूरे फतावा जात है, मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से नहीं कर रहा, इसके ऊपर लिखा हुआ है अब तक 30 लाख नुस्खे के मुफ्त में बांटे गए हैं। और एक नुस्खा अगर 1000 रुपए का लगाया जाए, कितने कुफरिया शिरकिया कायदा। मिसाल के तौर पर आखिर में मैं सवाल करना चाहता हूँ अपने अहले सुन्नत के उलमा से, आप बताएं ये अकीदा आपका हो सकता है? मेरा तो नहीं है समझ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। मुताला कुरान हकीम बराए तलबा व तालबात, तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों के लिए इस वक्त तकरीबन 50,000 से ज़ायद स्कूलों में 1 करोड़ मासूम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुत्तफ़िका मुताला कुरान हकीम के नाम पर तालीम के लिबास में और इत्तेहाद के लबादे में हमारी नौजवान नस्ल के ईमान और अक़ीदे पर इंतहाई जहरीले तरीके से हमला किया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे सुन्नत वल जमात हैं जिनका 14 सदियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अक़ीदा दिया वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक और अज़ली इल्म रखता है कब, कहाँ, कैसे, क्या वक़ू पज़ीर होगा, और अल्लाह के इल्म में गलती का एहतमाल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद वही का सिलसिला बंद है। वो मासूमन अल ख़तात तमाम अंबिया की तरह। सहाबा महफूज हैं, उन पर तबर्रा करना और उन्हें गाली देना ये इसकी कोई इजाज़त नहीं है। कुरान ला रैब फी और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, अल्लाह ने इसको नाजिल किया और अल्लाह ही इसकी हिफाजत का ज़िम्मेदार है। ये हमारा अक़ीदा है। लेकिन इस मुताला कुरान हकीम में, जिसको मुत्तफ़िका मुताला कुरान हकीम कहा जाता है, इसके अंदर 5% जो लोग हैं पाकिस्तान में अहले तशय्युअ जिन्हें कहा जाता है, उनकी किताबों के हवाले शामिल करके दूध के ड्रम में गिलाज़त का एक गिलास अंडेलने की मज़मूम कोशिश की गई है। मुझे बताइए, आपके सामने 100 किलो के ड्रम में, दूध के साफ शफाफ ड्रम में या शहद के ड्रम में एक गिलास अगर गटर से पानी भर कर डाल दिया जाए तो क्या आप वो इस्तेमाल करेंगे? या फिर आपके सामने चाय पड़ी है, घर बनी हो या कोयटा कैफ़े की हो, 100 रुपये की चाय 120 रुपये की, उसमें एक मक्खी आके गिर जाए तो क्या आप वो चाय पीते हैं? 100 रुपये की कीमत की या चंद हज़ार रुपये का दूध। लेकिन आपकी सबसे कीमती मता, आपकी नौजवान नस्ल, आपके बच्चे, और तीसरी क्लास से 10वीं क्लास तक जिनके जहन कच्चे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, जो चीज़ देखेंगे उस चीज़ को समझेंगे, उसके डीप में जाएंगे। मिसाल के तौर पे इसमें बुखारी शरीफ के साथ और सही मुस्लिम के साथ ये उसूल काफ़ी का हवाला दिया हुआ है। बच्चा तो यही समझेगा कि बुखारी और मुस्लिम की तरह उसूल काफ़ी इसी लेवल की एक किताब है। लेकिन उसी उसूल काफ़ी के अंदर लिखा हुआ है उलिल अम्र से मुराद अहले तशय्युअ के नज़दीक आइम्मा है। और वो आइम्मा कौन है? वो मनसूस हैं, उन पर वही नाजिल होती है, वो मासूम हैं, वो इल्म गैब जानते हैं, वो हलाल हराम को तब्दील कर सकते हैं, उनकी नबियों जैसी इताअत की जाएगी, उन्हें अपनी मौत का वक्त इल्म है। मुझे बताएं, ये खुदाई औसाफ हैं और नबवी औसाफ हैं या फिर एक आम आदमी के औसाफ हैं? लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उसूल काफ़ी नहीं, इसके अलावा अहले तशय्युअ की जो किताबें हैं, बिहारुल अनवार है जिसके अंदर तारीफ़ कुरान, जिस कुरान के नाम पर ये मुताला कुरान हकीम बनाया गया, उस कुरान की तहरीफ का अक़ीदा बिहारुल अनवार के अंदर कई दर्जन जो है ना रिवायात झूठी उसमें शामिल की गई हैं। तहज़ीबुल अहकाम है, मजमुउल बयान है, मुस्तदरिकुल वसाइल है, मानीउल अखबार है। अब बताएं, यकूब कुलैनी जिसकी ये उसूल काफ़ी है, आप उसकी दूसरी किताबें पढ़ें, कितने कुफरिया शिरकिया कायदा। मिसाल के तौर पर हम शुरू से शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के बारे में। अच्छा, फिर कहा जाता है कि जी फ्रूई इख्तलाफ है। नहीं नहीं नहीं, बात समझने की है कि हमारे 95 अहले सुन्नत के बच्चों को जो ये पढ़ाया जा रहा है मुताला मुत्तफ़िका कुरान हकीम के नाम पर, जिसके अंदर ये चीज़ें शामिल की गई हैं, दूध के ड्रम में जो गटर का गिलास शामिल किया गया है, वो जो है वो उनके साथ जो हमारा इख्तलाफ है वो फ़ुरूई है या फिर उसूली है।
اور ابھی سے ہے یا پھر پہلے دن سے چلتا ہوا آ رہا ہے؟ آپ مثال کے طور پہ بنیادی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کر دیں تو میں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ناظر، جانتا سب کچھ، اور ازلی علم ہے اس کے پاس، اس کے علم میں خطا کا احتمال نہیں. لیکن اسی اصول کافی کے اندر جو اللہ کے بارے میں عقیدہ لکھا گیا ہے وہ بدا کا عقیدہ ہے. کیا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں غلطی کا احتمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فیصلہ کرتا ہے نعوذ باللہ، تو بعد میں اللہ کو مزید علم حاصل ہوتا ہے تو وہ اپنے فیصلے کو بدل لیتا ہے، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کہ جو لکھا جا چکا ہے، جو نہیں بدل سکتا لیکن ان کے نزدیک ہو سکتا ہے. انبیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جو اس میں لکھا ہوا ہے بہار الانوار میں، کہ انبیاء حرص، حسد اور لالچ ان کے اندر تھی. انبیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جی انبیاء معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بہت دور رکھا، گناہوں کو ان کے قریب پٹکنے نہیں دیا. لیکن ان کے اس میں بہار الانوار میں لکھا ہوا ہے کہ جی انبیاء میں حرص تھا، حسد تھا، لالچ تھی، اور اسی کی مثال دی ہوئی ہے اسی کتاب میں کہ آدم علیہ السلام اسی جو ایک لالچ ہوتی ہے اور حرص ہوتی ہے اور ہوس ہوتی ہے چیزوں کی، اس کی وجہ سے نعوذ باللہ وہ اس درخت کے قریب گئے اور جا کے انہوں نے کھایا. پھر اس کے بعد میں نے عقیدہ امامت بتایا. ہمارے نزدیک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور وحی کا سلسلہ وہیں پہ ختم ہو گیا ہے. لیکن ان کے نزدیک 12 امام ہیں جو جن پر وحی بھی نازل ہوتی ہے، وہ معصوم بھی ہیں، علم غیب بھی رکھتے ہیں، حلال حرام کو تبدیل کر سکتے ہیں، نبیوں جیسی اطاعت ہے، ان کو اپنی موت کا وقت پتہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے علاوہ اسی اصول کافی میں یعقوب کلینی نے کیا لکھا ہے، تبرہ امام جعفر صادق کے حوالے سے ایک جھوٹی روایت تذکرہ کیا کہ وہ اس وقت تک مصلی امامت سے نہیں اٹھتے تھے نعوذ باللہ، جب تک وہ ائمہ ثلاثہ جو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تبرہ نہیں کر لیتے تھے. یہ لکھا گیا ہے اس ان کتابوں کے اندر جن کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں بخاری و مسلم کے ساتھ، اس مطالعہ قرآن حکیم میں جو ہمارے 1 کروڑ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اس 1 کروڑ میں اہل تشیع کتنے ہوں گے؟ 4%، 5%. ایران کے اندر 25% اہل سنت ہیں، لیکن انہیں الگ سے اسلامیات اپنی جو ہے نا ان کا وہ مطالعہ قرآن حکیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ وہی مطالعہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں جو اہل تشیع کا ہے. لیکن پاکستان میں 5% یہ اتنے طاقتور ہو گئے، اور اس سے مستزاد ہمارے علماء کی آنکھیں. مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہ بری کا سوال ہے. یہ جو اتنے بڑے بڑے ہیوی ویٹ علماء ہیں جن کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، جن کی تقریضات اس میں ہیں، اور ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ ان علماء کو کس طرح اندھیرے کے اندر رکھ کے تقریضات لکھوائی گئی، اور کون کون سے علماء نے جن کے دستخط یہاں پہ لگے ہوئے ہیں ان علماء نے اسے اظہار برات کیا. اور یہ پورے فتاوی جات ہیں، میں یہ ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ فتاوی جات ہیں سارے، دارالعلوم دیوبند سے لے کے کراچی اور دارالعلوم زکریہ، جامعہ اشرفیہ اور معاذ بن جبل، تمام اداروں کے فتاوی جات اس کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے اس متفقہ قرآن مجید کے بارے میں کہا کہ اس کو اپنے بچوں کو اس سے محفوظ رکھیں، اس کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. اور پھر جس قرآن کے نام پر یہ مطالعہ قرآن حکیم کیا ہے، اس قرآن کے بارے میں اسی اصول کافی کا جو یہ جہاں جگہ جگہ پہ اس کا حوالہ دیا گیا، یہ سامنے میرے آ گیا، اور بخاری شریف اور مسلم شریف کے مقابلے میں اس کا حوالہ دیا گیا، یعنی اس کے برابر کی کتاب، اس پائے کی کتاب اس کو قرار دیا گیا. مجموع البیان کو، مستدرک الوسائل کو، معنی الاخبار کو، بحر الانوار کو، اس کے اندر قرآن مجید کے بارے میں کیا عقیدہ قرار دیا انہوں نے اہل تشیع کا لکھا ہے کہ جناب قرآن مجید میں کمی بھی ہوئی ہے، کہیں زیادتی بھی ہوئی ہے، قرآن مجید کے الفاظ بھی بدلے گئے ہیں، قرآن مجید کی ترتیب بھی بدلی گئی ہے. یہ بہار الانوار کے اندر لکھا گیا ہے، جو بہار الانوار اس کے اندر بطور حوالہ مذکور ہے، ہمارے بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے. اور پھر اس میں ایک اور روایت یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ اصل جو قرآن تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ اصل قرآن مجید ہے. تو ان دونوں نے اس قرآن کو جو حضرت علی لے کے آئے تھے مسرد کر دیا نعوذ باللہ، اور انہیں کہا کہ اس کو لے جاؤ، اور حضرت علی نے جو ہے نا وہ اپنے پاس رکھا اور اس کو غائب کر دیا، جو کہ جو 12واں امام آئے گا وہ اس قرآن کو لے کے آئے گا اور پھر جو ہے نا وہ دنیا کے اندر رائج کیا جائے گا. آپ بتائیں یہ عقیدہ آپ کا ہو سکتا ہے؟ میرا تو نہیں ہے، کم از کم اہل سنت کا ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا ہو سکتا ہے. یہ تو سری کفر ہے. قرآن کی تحریف کا عقیدہ قرآن کی بنیادی نص کے خلاف ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ذمہ لیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اندھیرے میں رکھ کر علماء کو جو یہ مطالعہ قرآن مجید بنوایا گیا، تیار کروایا گیا، اس کو پھیلایا گیا اندھیرے کے اندر ہی، اس کی ویڈیو اب میرے خیال باقی ریکارڈ کرنی چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس سے مزید انشاءاللہ ہم مزید اگلی قسطوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے کہ یہ کیسے، اس کے پیچھے کون ہے. اور یہ جو پھیلایا گیا اس کتاب کے مطابق یہ 2022 کا ایڈیشن ہے. اس ایڈیشن یہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے
اب تک 30 لاکھ نسخے جو ہیں وہ اس کے مفت میں بانٹے گئے ہیں، 30 لاکھ نسخے، اور ایک نسخہ اگر 1,000 روپے کا لگایا جائے تو یہ 300 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے۔ دی علم فاؤنڈیشن ہو، تنظیم اسلامی ہو، شجاع الدین شیخ صاحب ہو، میری معلومات کی حد تک تو وہ اتنے امیر نہیں ہے کہ ان کے پاس 300 کروڑ روپے، اور یہ 300 کروڑ روپیہ محتاط اندازہ 1,000 روپے کی نہیں ہے، زیادہ قیمت کی ہے، اس پہ خرچہ ہے، پھر ڈی وی ڈیز ہیں، سی ڈیز ہیں، ٹریننگز ہوئی ہیں لوگوں کی، بلاک ہے پورے پاکستان سے، کراچی میں ان کی ٹریننگ کروائی گئی ہے کہ اس کو پڑھانا کیسے ہے۔ یہ جو 400-500 کروڑ روپیہ لگا ہے، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، مقصد کیا تھا، عزائم کیا تھے، کوشش کیا تھی، ہدف کیا تھا، نشانہ کیا تھا، اور کس طرح 95% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کے جو معصوم ذہن ہے، کچے ذہن ہے، تیسری کلاس سے 10ویں کلاس تک کے، ان کو ٹارگٹ کر کے مقاصد کیا حاصل کیے جانے تھے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے۔ ان فتاوا جات کے حوالے اور ان فتاوا جات کو پڑھ کے آپ کے سامنے انشاءاللہ سنائیں گے، اور جن علماء کی بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے علماء کہ ان کی طرف دیکھنا شروع کریں تو ہماری دستاریں گر جائیں، ان علماء سے کس طرح دستخط کروائے گئے، پھر ان علماء نے کس طرح اسے اعلان برات کیا، اور اب اس کے بارے میں کیا کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں، انشاءاللہ جڑے رہیے، نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی لے کے آئیں گے۔ لیکن تب تک آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ بولیے، جاگیے، آواز اٹھائیے، سوئیے مت۔ یہ پچھلے 3 4 5 سال سے رائج ہے، بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، اذان کے اندر گند اڑیلا جا رہا ہے، اس آپ کے بچوں کے جو دودھ کا ایک ذہن ہوتا ہے بچے کا معصوم کچا، اس کے اندر گٹر کا پانی انڈیلا جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ ابھی پتہ نہیں چلے گا اس کے نتائج ان کو دہائیوں بعد ملیں گے، اگر یہ چلتا رہا تو پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ نسل در نسل در نسل ہم جو 14 صدیوں سے اہل سنت کے عقائد کی حفاظت اور ترویج اور ان کی تشہیر اور اس کی اگلی نسلوں کو منتقلی کر رہے تھے، اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں، اس کے پھر ذمہ دار آپ اور ہم ہوں گے اگر ہم نے اس پہ آواز نہ اٹھائی، اور اگر ہم نے اس اصول کافی کو، اس بحار الانوار کو، اس تہذیب الاحکام کو، مجمع البیان کو، مستدرک الوسائل کو، معنی الاخبار کو بخاری و مسلم کے برابر قرار دے دیا، تو آج جو بچے جا کے بخاری و مسلم پڑھتے ہیں وہ کل کو دیکھیں گے یہ اس کے برابر میں آ رہی ہے، تو مطلب یہ بھی اسی لیول کی ہے، ہم جا کے اس کو بھی پڑھتے ہیں، جب اس کو پڑھیں گے تو وہ سارے عقائد جو میں نے بتا دی ہیں وہی آئیں گے، اور پھر نتیجہ اور آخری سٹیپ ان کا کہاں پہ جا کے ہوگا، آپ ذمہ دار ہیں۔ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے آئندہ آنے والے ویڈیوز میں اس حوالے سے مزید ڈیٹیل۔ یہ صرف میں نے کوئی آدھا پونا گھنٹہ تیاری کے بعد، چند چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے فوری طور پہ کہا کہ مکمل تیاری، بھرپور اسکرپٹ اور بھرپور دلائل، اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن تب تک یہ نہ ہو کہ پانی سر سے گزر جائے اور ہم اسی خواب خرگوش میں مست میں بیٹھ رہے اور کچھ نہ کر سکیں۔ اور آخر میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے اہل سنت کے علماء سے اور عام لوگوں سے کہ آپ فکری طور پہ یتیم ہیں، نظریاتی طور پہ یتیم ہیں، کہ آپ کے پاس اپنی چیزیں کم پڑ گئی ہیں کہ اب آپ کو قرآن حکیم کے مطالعہ کے نام پر ان غلاظت والے عقائد والی کتابوں کو اپنے ساتھ گھسیٹنا پڑ رہا ہے، اس شیطانی منصوبے کے اندر شامل ہونا پڑ رہا ہے۔ اتنے ہم فکری طور پہ یتیم ہو گئے، 14 صدیہ تک تو نہیں تھے، آج تک تو اس کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن آج ایسا کیا ہو گیا کہ 5% کی وجہ سے 95% کو یہ پڑھنا پڑ رہا ہے؟ یہ سوال ضرور کیجئے ان سکولوں سے، ان اساتذہ سے، ان علماء سے جنہوں نے اس پہ دستخط کیے اور جن جگہوں پہ یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اور میری ان باتوں پہ ضرور غور کیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔